अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे फैमिली चैनल के तमाम मेंबरान्स और जो नए दाखिल हुए हैं उनको खुशामदीद, और जो मेरे साथ हैं अभी तक उनको भी, और जो सुनते हैं मुझे और सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है उनको भी, सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत हाल कुछ ये है कि कुछ क्वेरीज़ आई हैं और वो क्वेरीज़ आपका हक़ है। मैंने हमेशा से ये कहा है कि जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ या जो कुछ भी मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ उससे आपका मुत्तफ़िक़ होना लाज़मी नहीं है, और आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं और आपको इख्तलाफ करने का हक़ है। मुझे खुशी होगी। हर एक का अपना एक मतमय नज़र होता है, हर एक का अपना एक ज़ाविया होता है देखने का, हर एक के दिमाग में एक अपना कैमरा नस्ब होता है कि जिसकी रोशनी में वो मेरे अल्फाज को पढ़ता है। तो हमने ज़िक्र करना था जब बिला तवक्कुफ़ के, जिसमें ये था कि जादू से परेशानी, बंदिश खोलने के लिए मजरिब अमल, मयादी जादू का इलाज, जादू सीखना सिखाना और अपनी हिफाजत के लिए अमल। ये मैंने आपको कहा था कि आज ये हमने करना है, और ये जल्द अज जल्द करके और फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों की तरफ आऊँगा जो आप लोगों के प्रोग्राम हैं। तो दरअसल खतूत आते हैं, हम उनको जवाब अपने दिल की रोशनी में देते हैं। जब हम कह देते हैं, मैंने बारहा ही अर्ज़ किया है कि रब्बि इश्रह ली सदरी, तो जो मेरे मुशाहिदात हैं मैं वो आपको बयान करता हूँ। आप अपने मुशाहिदात की रोशनी में मुझसे माने या ना माने, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं खुदा को नहीं मानते, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह के नज़दीक तो पसंदीदा दीन इस्लाम है। यही अल्लाह ताला ने जो था वो फरमाया था अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम्हारा काम फ़कत पहुँचा देना है। उसके बाद अगर कोई नहीं सुनता है या कोई नहीं समझता तो कालू सलामा कह के कि तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। इसी तरीके से इससे कई सारी राहें खुलती हैं कि आपको आपकी सोच मुबारक, मुझे मेरी सोच मुबारक, आपको आपको मुशाहिदा मुबारक, मुझे मेरा मुशाहिदा मुबारक। लेकिन क्या एक घर के अंदर अगर 5 या 4 अफराद या 2 भी रहते हैं मियाँ बीवी, उन दोनों में जब इख्तलाफ पाया जाता है और वो दोनों अपने अपने मुशाहिदात के हवाले से बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, एक घर के अंदर 4 अफराद हैं, एक बच्चे की सोच कुछ और है, बेटी की सोच कुछ और है, शोहर की कुछ और है, बीवी की कुछ और है, माँ की कुछ और है, इवन ये कि हर एक की सोचें मुख्तलिफ होती हैं, तो उन सोचों को गड़बड़ नहीं किया जा सकता और ना कोई दलाइल दे सकता है। ये तो अपने रिसेप्शन के ऊपर है कि किस तरीके से है। तो मेरे पास जो था वो एक सवाल, यानी खत आया था, मानसेरा से आया था कि चंद सालों से मैं ये महसूस करता हूँ कि हम पर जादू करा दिया है कि हमारे घर में छोटे बड़े सभी लोग बीमार रहते हैं। मेरे शौहर तो बिल्कुल ही अपाहज होकर रह गए। छोटा बेटा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी पैसे से परेशान रहता है। एक बेटी बच्चों को पढ़ाती है, वो भी अक्सर बीमार रहती है कि बस जान के लाले पड़ जाते हैं। घर में अक्सर खून के धब्बे और कलेजे की बोटियां नजर आती हैं। खुदा ही जाने कहाँ से आती हैं। कितने आमिलों और मौलानाओं से रुजू कर लिया, तावीज़ भी लिए, इस सिलसिले में काफ़ी पैसा भी खर्च किया, लेकिन फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। आपके प्रोग्राम देख के, जो कि मैं बड़े शौक़ से सुनती हूँ, तो अज़ाए करम जिस तरह आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी भी रहनुमाई करें। कोई ऐसा अमल बताएं या कोई ऐसा इलाज तजवीज़ करें जिससे हमें आए दिन की मुसीबतों और बेबरकती से छुटकारा मिल जाए। उम्र भर आपको दुआएं दूंगी। अब इसके लिए मैं मोहतरमा से यही गुजारिश कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो अपने घर को पाक साफ रखें। हर आदमी घर का पाक साफ रहे। वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। आधा ईमान तो अल्लाह ताला ने उसकी सफाई में रख दिया है, लेकिन कौन सी सफाई? बाहर की भी और इनर की भी सफाई, अंदर की भी सफाई। जो तूफान उठते हैं वो अंदर से उठते हैं। गुस्सा अंदर से आता है, मोहब्बत अंदर से निकलती है।
ہر چیز جو ہے اس کا ماخذ ہمارا انر ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا دل ہے. پھر جو چیز وہاں سے ابھرتی ہے تو زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، اور وہ زبان جو ہے نا پھر یا تو گلے کٹوا دیتی ہے یا گلے ملوا دیتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں زبان کا کام جو ہے نا. اب اس کے اندر بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا مشاہدہ ہے، ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے. اب یقین نہیں ہے تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میرا مشاہدہ ہے. بہرحال آپ کے لیے نا اسماء الہی میں سے ایک اسم تجویز کر دیتا ہوں. اس کے ورد کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ اور آپ کے تمام گھر والے جادو کی ستم ظریفی سے پوری طرح محفوظ ہو جائیں گے، اور اب تک جو اثرات گھر میں پیدا ہو گئے وہ انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے. شرط یہی ہے کہ گھر میں پاک و پاکیزگی رہے، کپڑے پاک ہوں، دل پاک ہو، جسم پاک ہو، اور کسی سے نہ نفرت ہو. اور جو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرمائے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو واپس لے لے. بنانے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی کبھی بھی نہ کریں. تو وہ انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے. روزانہ صبح 10 بجے اس میں باری تعالیٰ الرقیب 1248 مرتبہ پڑھیں. اگر اس وظیفے کو مرد پڑھے تو 40 دن تک ناغہ نہ ہونے دے. اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے اجازت لے کے پڑھے گا. زوجہ اگر اجازت دے تو وہ پڑھے گا. ادروائز اگر خاتون پڑھتی ہیں تو قدرتی مجبوری کا عرصہ گزر جانے پر 40 دن کی مدت پوری کر لے، اور اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ رات کے کسی حصے میں یا رقیبو پڑھ لیا کریں. یعنی روزانہ صبح 10 بجے اس میں باری تعالیٰ الرقیبو 1248 مرتبہ پڑھیں، اور رات کو کسی بھی حصے میں 100 مرتبہ یا رقیب پڑھ لیا کریں. 40 دن کی مدت میں آپ کو اور آپ کے گھر میں راحت اور سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کاروبار میں بھی برکت شروع ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، اور گھر کی بیماریاں اور دوسری نحوستیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس میں کیونکہ آپ کی ایک طلب ہے، ایک حاجت ہے، تو حاجت کے لیے سمجھ لیں کہ ایک بہت مختصر چھوٹا سا چلہ ہے. تو اس کے لیے رجال الغیب کا آپ کو جو ہے نا اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ کس سمت میں ہے. وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا. تو اسلامی تاریخوں کے حساب سے، ہجری تاریخوں کے حساب سے شروع کیجیے گا. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، اور نحوستیں بالکل ختم ہو جائیں گی. یہ ہو گیا وہ پریشانی کا جو میں نے بتایا تھا آپ سے. دوسرا یہ تھا کہ بندش کھولنے کے لیے ایک مجذب ترین عمل، دکان کھولنے اور بند کرتے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور 40 روز تک دکان کھولنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کر جہاں بھی بیٹھتے ہیں 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، اور یہ عمل بیٹھ کر کریں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. جب تک اس عمل سے فارغ نہ ہو جایا کریں خرید و فروخت شروع نہ کریں. انشاءاللہ 40 دن میں بندش کھل جائے گی اور خریداروں کا سلسلہ شروع ہوگا. 40 دن کے بعد آیت الکرسی والا عمل جاری رکھیں اور سورہ علم نشرہ والا عمل بند کر دیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں کہ اس کے کیا معجزات ہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا اسے یقین نہیں ہوتا کہ میری نماز قبول ہوگی؟ دل میں شک پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میری عبادت قبول کی ہے نہیں کی، لیکن اس کا حکم ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں یقین کامل کے ساتھ آپ یہ پڑھیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اب میں اس میں کیسے کہہ دوں کہ آپ یقین سے پڑھیں؟ یقین سے ہی پڑھنا ہوتا ہے نا اللہ کے ناموں کو. بے یقینی کی کیفیت میں تو آپ کوئی نیگیٹو کام بھی نہیں کر سکتے. اگر پہلے سے یہ خوف کسی کے دل میں بیٹھ جائے گا میں نے امتحان میں پرچہ صحیح کرنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر وہی چیز ہوگی جو وہ سوچ کے جا رہا ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ میادی جادو کا علاج. بسم اللہ کے 4 نقش بنائیں. ان میں سے ایک نقش کالے رنگ کے کپڑے میں پیک کر کے
چھوٹا شاپر آتا ہے اس کے اندر لپیٹ کے اس کو بند کر دیں تاکہ پانی وغیرہ اس کے اندر نہ جائے، اور وہ اس کو آپ جو ہے مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کا پانی جو دوسرا تعویذ دوسرا نقش ہے اس کا پانی میں اس کو ملا لیں، اور صبح شام مریض کو 21 دن تک پلایا جائے، اور پانی کم ہو جائے تو پانی اس میں اور ڈال لیں، اسی وقت ڈال لیں جب اسے 5-6 چمچے یا آدھا گلاس پلائے تو آدھا گلاس اور ڈال کے اس کو ریپلینش کر لیں، دوبارہ اس کو اسی جگہ پر لے کر آ جائیں۔ تیسرا نقش فریم کروا کر ایسی جگہ آویزہ کر دیں جو اس کو نظر آتا رہے۔ چوتھا نقش مریض کے سرہانے، چارپائی، پلنگ وغیرہ میں باندھ دیں یا ان کے تکیے میں سلوا دیں۔ انشاءاللہ 21 روز میں مکمل طور پر آرام ملے گا۔ میرے خدا نے چاہا، یہ اسی کے نام ہے۔ میں آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے نام پڑھیں آپ، میں نے کسی غیر اللہ کے نام تو نہیں میں آپ کو بتایا کہ یہ پڑھیں آپ۔ تو 21 روز میں مکمل آرام ملے گا۔ وہ سفلی عمل سے مریض کو بالکل نجات ملے گی۔ بہتر یہ ہے کہ نقش جو ہے وہ گلاب، ارکے گلاب لے لیں اور زعفران کشمیری لے لیں، یہ آدھا ماشا بھی لے لیں گے، یعنی 500 روپے کا بھی لے لیں گے، تو اس کو تھوڑا سا انک والی شیشی ہوتی ہے اس میں وہ زعفران کو تھوڑا سا ڈال کے اور اس میں پانی بس اتنا ڈالیں کہ جب آپ دیکھیں قلم سے لکھا جا رہا ہے اتنا کریں، زیادہ پانی نہ ڈالیے گا کہ پتہ نہ چلے کہ لکھا جا رہا ہے، وہ ایک پیلے رنگ کی انک بن جائے گی۔ نمبر 3 میں نے کہا تھا کہ جادو سیکھنے کا عمل، یہ سکھانا کیسا ہے؟ تو جادو سیکھنا شریعت میں بالکل حرام ہے۔ جب سیکھنا حرام ہے تو پھر سکھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم سے کم کفر عملی سے خالی نہیں ہے۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال اختیار کیے تو کفر اعتقادی ہوگا، اور اگر دل میں یہ بات جاگزی ہو جائے کہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن شیاطین کو بھی راضی رکھنا چاہیے کہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، شیطان سے بھی محبت رکھنا چاہیے، تو اس لیے ان کی رضا کے لیے انہیں بھی پکار لیا گیا، تو پھر کفر مبین ہوگا، کھلم کھلا کفر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی عمل ایسا اختیار کیا گیا جس سے کفر و شرک کی بو آتی ہو، مثلا شیاطین سے استمداد یا ستاروں کی تاثیرات کو بالذات ماننا کہ یہ اپنے ذاتی طور پہ کوئی مدد کرتے ہیں، یا سحر کو معجزے کے مساوی سمجھنا کہ جادو جو یہ کیا ہے تو یہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے، وہ سمجھنا، اس جیسے امور خالصتاً کفر و شرک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا پھر الٹا ہی اثر یہ نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا دخل نہیں ہے، وہ شیطانی قوتیں ہی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں تھیں وہی الٹا آپ پہ جو ہے نا وہ اثر کریں گی اور عقائد کی مٹی پلید کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسلمانوں سے دفع ضرر کے اگر جادو کے ایسے حصے کی تعلیم حاصل کر لی جائے جس میں اسلامی عقائد نشانہ نہیں بنتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہماری یہ مستند رائے ہے کہ جادو کو رفع کرنے کے لیے قرآنی علوم سے استفادہ کیا جائے، اور جادو کی تعلیم اگر حاصل نہ کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جادو کی تعلیم عقائد کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے فرما دیا ہے، وہ خود اس کے مشاہدے کیے ہوں گے، کچھ کیے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ ایک جادو ہی نہیں بلکہ اگر تعویذ گنڈوں اور غیر اللہ سے استمداد لی جائے، مدد لی جائے، یا تعویذ گنڈوں کو فی نفس ہی مؤثر مان لیا جائے کہ یہ مؤثر ہیں، جو تعویذ گنڈے دیے گئے یہ ہمارے لیے بالکل اثر کریں گے، تو بھی کفر و شرک کی بات ہے۔ اثر کریں گے لیکن کفر ہوگا وہ، اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے اور چیزیں انسان کے ایمان و عقیدے کو بگاڑ دیتی ہیں۔
یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جادو ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرایا جاتا ہے. جادو کا کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں. جادو دوسرے کو نقصان یا دھوکہ دینے کے لیے عمل میں آتا ہے, کسی کی بنانے کے لیے نہیں آتا ہے, جسے جادو کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اسلامی شریعت میں قطعاً حرام ہیں. کسی کو نقصان پہنچانا, اذیت دینا بھی حرام ہے, عام طور پہ بھی حرام ہے. کسی کو دھوکہ اور فریب دینا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. اس لیے جادو کی حرمت بڑھ جاتی ہے. ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی علوم سے صرف لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے یا پھر لوگوں کا دفاع کرنا چاہیے. البتہ ایسے ظالم اور فاسق لوگ کہ جن کے ظلم و فسق سے ایک دنیا پر پریشانی کا عالم طاری ہے اور ان کے خلاف اقدامی کارروائی کرنا غلط نہیں ہوگا, تو ایسے لوگوں کو نمٹنے کے لیے جائز علوم کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو ناجائز کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور مسلمانوں میں ایسے عامل ہونے چاہیے جو ان ظالموں اور فاسقوں کی مزاج پرسی کر سکیں, مزے سے ان کو جانا, تاکہ امت مسلمہ ادھر ادھر بھٹک کر اپنے عقائد خراب نہ کرے. جب سے مسلمانوں کے قلوب میں سفلی عمل کی ایک اہمیت پیدا ہو گئی, تب سے طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں اور اسلامی عقائد کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے. نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفلی عمل کو صرف سفلی عمل ہی سے کاٹا جا سکتا ہے, حالانکہ صرف یہ خام خیالی ہے. سفلی عمل کو قرآنی آیات سے دفع کیا جا سکتا ہے, اور یہ کہ میں بارہا کے تجربے کے بعد یہ لکھ رہا ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ مختلف بندے کو جو مارا جاتا ہے تو وہ صرف پسٹل سے ہی مارنا اس کو لازمی ہے, تو اس کو دوسرے کو بھی اگر اس کا جواب دینا ہے تو وہ بھی پسٹل سے ہی دیں گے تو کام چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے, اس کے سامنے تو شیطان نہیں ٹھہر سکا, تو یہ دنیاوی شیطان کیا ٹھہریں گے. اچھا, آپ کے اپنی حفاظت کے لیے عمل. 40 روز تک بعد نماز مغرب 21 مرتبہ سورہ عبس پارہ نمبر 30 پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی جادوگر کا جادو آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ جادو اثر انداز ہو چکا ہو تو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ اسی سورے کی تلاوت کریں. تیسری مرتبہ تلاوت کے بعد غور سے سنیے گا, اپنی ٹوپی اتار کر بائیں طرف الٹی طرف زور سے پٹخیں, اور پھر اپنے دل میں خیال کریں کہ آپ نے جادوگر کو پٹک دیا ہے. ٹوپی پھینکنے کے بعد بائیں جانب الٹی ہی طرف تھوکیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجعو. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ 21 مرتبہ سورہ عبس پڑھنی ہے, 7 مرتبہ ٹوپی کو پٹکنا ہے, اور 49 مرتبہ 49 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے فرجعو. لگاتار 1 ہفتے تک عمل کریں. انشاءاللہ تعالی جادوگر کی طرف لوٹ جائے گا اور جادو کی نحوست اور آفت آپ کے سر سے اتر کر جادو کرانے اور کرنے والے کی طرف منتقل ہو جائے گا. یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے کہ جب کسی عامل کے ذریعے سے یہ تشخیص ہو جائے کہ فی الحقیقت آپ پر جادو کیا گیا ہے. خواہ مخواہ اس عمل پر اپنا وقت ضائع نہ کریں. تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں اور ذرا سی تکلیف کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پر سحر کرایا گیا ہے تو اس عمل کو پورے اہتمام سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر پورے بھروسے کے ساتھ رہیں اور پڑھیں اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام ملے گا اور آپ کی بدخواہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہمارا آج پروگرام یہاں پہ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. اب کچھ سوالات تھے
اس کے بارے میں بھی ہم آ جاتے ہیں. انتصاب ضیاء صاحب، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. کبھی کبھی آپ یاد فرما لیتے ہیں، سلامت رہیں. لیکن مجھے آپ سے صرف آپ کے سبسکرائبر ہونے کی امید نہیں تھی، مجھے امید تھی کہ آپ مجھے بہت سارے سبسکرائبر دلوائیں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے پتہ چلنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اچھا، دوسرا یہ کہ عالم سچا ہے یا جھوٹا؟ پریشانیاں جادو کی وجہ سے آئی ہیں یا دونوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ دوسرا سوال تھا کہ جادو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایک آسان الزام تراشی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میری بات سے متفق ہونا آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مینوان جو ہے نا تسلیم کر لیں. نہیں، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجھے لگتی ہیں اور بہت کوالیفائڈ بھی ہیں اور آپ کی اسٹڈی بھی کافی ہے. تو آپ کی اسٹڈی بھی تو آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتی ہوگی نا کہ ہم یہ کیسے کہتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کائنات کے اندر کہ جو ابھی تک صیغہ راز، پردہ راز میں ہیں، لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے ان کا. اب ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے تو جنات کو نہیں دیکھا ابھی تک. آپ جنات کا انکار کر کے دیکھ لیں، کریں انکار کہ جن نہیں ہے ہمت پیدا کر لیں، کفر میں چلی جائیں گی. اب یہ سارے شکوک و شبہات جب ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ جو ہے نا اس کا اچھا نہیں نکلتا. اچھا بھی جادو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایک آسان الزام تراشی ہے. لیس للانسان الا ما سعی. کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ محنت انسان جب کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ وہ اپنے محنت کرتا ہے. اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے تو آپ اسے یہ کہتے کہ جی جادو ہے. ہاں، میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے کروڑ پتی، ارب پتی تھا، اس کا پورا گھر بک جاتا ہے ایک دم اچانک. اس کی دولت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر کے زیور بک جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں، گاڑیاں بک جاتی ہیں، اور وہ زمین پر آ جاتا ہے. تو شک کیا جا سکتا ہے. ایک بیچارہ غریب ہے جو روزانہ بھیک مانگتا ہے، 500-1000 روپے کما لیتا ہے، وہ کہے کہ مجھ پہ جادو کرایا گیا ہے، تو اس کی بات کو کون مانے گا؟ لہذا کہ عالم سچا ہے یا جھوٹا، پریشانیاں جادو کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ جادو کی وجہ سے آتی ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ خوبصورتی کا معیار ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. آئینہ کسی کو صاف اور خوبصورت دکھاتا ہے تو پھر بھی وہ انسان کہے کہ آئینہ خراب ہے، کیونکہ کسی کو خوبصورت دکھا رہا ہے اور کسی کو جیسی شکل ہے اس کی ویسی دکھا رہا ہے. تو آئینہ خراب نہیں ہوتا. اب انسان کہے کہ آئینہ خراب ہے، ایکچولی جو اس کے دماغ میں نصب ہے نا کیمرہ، اس کو سوائے اپنے ہر چیز کو وہ بلر دکھاتا ہے، اور وہ اسی پر یقین کرتا ہے کہ جیسے ایک خاتون نے کہا کہ ایک چھپکلی میرے منہ میں چلی گئی ہے. سارے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، ڈاکٹر نے دوائیں دے دے کے خاتون کے پیٹ سے چھپکلی نکلوانے کی کوشش کی، کوئی چیز اس میں تھی نہیں. تمام ٹیسٹ ہو گئے، لیکن اس کے دماغ میں جو کیمرہ نصب تھا اسے وہ چھپکلی کی پکچر دکھا رہا تھا. لہذا وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. پھر ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا، ساری فائل اس کے سامنے رکھی گئی. اس کی کیفیات سن کر اس نے کہا کہ شاید آپ کے پیٹ میں چھپکلی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے. وہ چیک کر کے اسٹیتھوسکوپ وغیرہ اور تمام چیزیں جتنی بھی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا، کہا کہ آپ ابھی فی الحال تو یہ 2-3 ٹیبلٹ لے جائیں اور اس کے بعد آپ 2-3 دن بعد میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ میں آپ کے پیٹ سے چھپکلی نکال دوں گا. اب مین وائل ڈاکٹر نے اسی رات کو ایک چھپکلی مار لی اور مار کے کسی ڈبے میں رکھ دی. 2-3 دن کے بعد وہ خاتون تشریف لاتی ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ بالٹی میں آدھی یعنی بالٹی پانی بھر کے لا کے دیں، اور اس کو تھوڑا سا گدلا کر دیا تھا مٹی ڈال کے تاکہ اس کی تہ میں کچھ نظر نہ آئے. جو اس کا ڈسپینسر تھا ڈاکٹر کا وہ لے کر آ گیا. خاتون کو اسٹریچر پہ لیٹا دیا گیا اور کہا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو دوائی دوں گا ایک، جس سے کہ آپ کو وومیٹنگ ہوگی.
اور وومیٹنگ میں جب چھپکلی نکلے گی تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے چھپکلی کو، لہذا آپ کی آنکھوں پہ ہم چند لمحوں کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم پٹی باندھ دیتے ہیں۔ عورت اور خاتون جو تھیں وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ وہ جو چھپکلی انہوں نے پکڑی تھی وہ لے کے پہلے سے اس میں بالٹی کے اندر ڈال دی اور انہیں وومیٹنگ کی دوا دے دی۔ تھوڑی دیر میں انہیں وومیٹنگ شروع ہو گئی۔ جب وومیٹنگ ختم ہوئی تو کہا کہ اوہ نکل گئی نکل گئی نکل گئی نکل گئی نکل گئی۔ وہ عورت خوش ہو کے اٹھ بیٹھی، اس کی پٹی کھولی، کہا کہ بھئی یہ کھولو اس کو۔ ایک چمچہ سا تھا، اس سے جو ہوتا تھا دکھایا، اس میں جو تھی نا وہ چھپکلی نکل آئی۔ اب اس نے جتنے اس کے احباب، رشتہ دار، دوسرے ڈاکٹر سے سب کو جھوٹا ثابت کیا کہ دیکھا میں کہتی تھی نا کہ میرے پیٹ میں چھپکلی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں چھپکلی نکلی۔ اب جو اس کے کیمرے میں نصب تھی جو چیز، اس نے صرف وہ کیا، ڈاکٹر نے تو ایک نفسیاتی حربہ کھیل کے اس کی چھپکلی نکالی، اس کے بعد اس کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ دماغ کے کیمرے نے سب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب عالم سچا ہو یا جھوٹا، یہ پریشانی جادو کی وجہ سے ہے، دونوں کا ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ انر بتاتا ہے نا، اندر کا انسان بناتا ہے۔ اس انسان کے اندر بھی ایک انسان رہتا ہے نا، باطنی انسان بھی ایک رہتا ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ انسان ٹوکتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ کہیں گے پھر ضمیر، میں کہتا ہوں ضمیر تو نظر نہیں آتا کسی کو، آپ کا ضمیر پہ اعتبار ہی نہیں ہے، لہٰذا میں تو نہیں مانتا کہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ آپ کا تو ضمیر مر چکا ہے، آپ کی غیرت مر چکی ہے، غیرت نظر آتی ہے۔ ہاں کہ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح عبادت کرنا چاہیے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز بذات خود ایک دعا ہے، اور نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلام پاک میں بھی ہے کہ یہ برائی سے روکتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ آپ کی نماز آپ کو خود بتا دے گی کہ ہاں میں قبول ہو گئی ہوں، جب وہ نیکی کا حکم دینا شروع کر دے، جب اس کے دماغ میں اللہ کی جگہ کوئی اور نہ بسا ہوا ہو، یا جو بسا ہوا تھا وہ نکل گیا ہو۔ ہم شخصیت پرست، بت پرستی ہمارے اندر ہے۔ بت صرف اسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ جو پتھر کا ہوتا ہے، ایک بت ایسا ہوتا ہے جو سانسیں بھی لیتا ہے، پھر وہ کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، وہ اس کے دماغ کے اندر ایک بت بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو پوجتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بت پرستی ہے، اور 100% ایکولی بت پرستی ہے، کہ دماغ میں جو بسا ہوا ہے زندہ ہے، لیکن ہماری پہنچ اس تک نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر اس سے پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے، ہم جان دے سکتے ہیں اس کے نام کی خاطر، تو سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک وہ بت بالکل فکس ہوا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اس کے خلاف نہ بات سننی ہے اور نہ کبھی بھی کرنی ہے، لیکن وہ آپ کا ہیرو بھی ہوگا، آپ کا خدا بھی ہوگا، آپ کا سب کچھ ہوگا، کہ وہ حکم دے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک ارب چاہیے، تو اسے 1 ارب کس لیے چاہیے؟ یہ اپنے چینلز کو لوگ بڑھانے کے لیے، جس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں نا، 2 منٹ کے اندر جھوٹ ہوتا ہے کہ آج فلاں بڑے آرمی چیف جو ہے نا، وہ آج ان کی ملاقات ہو گئی ان سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے ہیں، اور ادھر چینلوں کے اوپر جانا جناب 2500 چینل چل رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف پہنچ گئے، امریکی صدر پہنچ گئے ملنے کے لیے۔ اس طریقے سے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولو کہ سچ شو ہو، تو اسی طریقے سے ہی اپنے چینل چمکانے کے لیے میں بھی ایسے جھوٹ بولنا شروع کر دوں، سب کچھ کر دوں، تو میرا چینل جو 6-7 مہینے کے بعد ابھی بھی ان پروسیس ہے، تو میں تو کہاں جا کے پہنچ جاتا، لیکن مجھے قبر میں جواب دینا ہے بس۔ میں نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں دینا، میں نے کسی اسلامی جماعت کو نہیں دینا، میں نے اللہ کو دینا ہے۔ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ میرا ضمیر ہوتا ہے، اور وہ میرا گواہی اور شہادت ہوتی ہے کہ میں
اللہ کے سامنے چھپ کے ووٹ ڈال رہا ہوں تو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ نیک ہے، صادق ہے، امین ہے۔ اب آپ دیکھ لینا کتنا میر خلیل الرحمان قمری، میر کہہ رہا ہوں خلیل الرحمان قمریہ کون تھا؟ اس پہ کیا مرد عاشق تھے؟ وہ عورتوں پہ عاشق تھا، عورتیں اس پہ عاشق تھے۔ حقیقت حال کھل کے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دیوانگی کا عالم جن کو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ سچا ہی مانیں گے اسے جیسے کہ ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر ہمارے سامنے عمران صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب، کہ میں جھوٹا ہوں، تو ہم تب بھی اس کی بات نہیں مانیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، ہم تب بھی کہیں گے کہ یہ سچا ہے۔ تو والدہ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں، اپریشیٹ کیا ہے آئی جی صاحب ہیں، کوئی آئی جی ویل نیور نو، آئی جی صاحب سے تو ویسے ڈر لگتا ہے ہمیں بہت زیادہ، اور انہوں نے بہرحال اپریشیٹ کیا ہے تو تھوڑا سا دل کی دھڑکن کم ہوئی ہے کہ اس دور میں آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آئی جی صاحب آپ کا، اور میرا خیال ہے کہ اب ان جوابوں میں کافی ٹائم ہو چکا ہے، بہت سارا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں، بہت ساری باتیں کروں، پھر میں حوالے بھی آپ کو نہ دوسرے مشاہدات اپنے بتاؤں تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہم کریں گے۔ لہٰذا میں تمام دعاؤں کے ساتھ اپنے ویور اور میرے محترم اور عزت مآب فیملی چینل کے ممبرز، نان ممبرز، ان سب کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے چینل کی جان و مال و عزت و آبر و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آپ لوگوں کے چینل کو ترقی عطا ہو۔ اب میں نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے سبسکرائب کریں، اب میں نے یہ نہیں کہنا آپ لوگوں سے کہ مجھے ویوز دیں، انشاءاللہ میری زبان سے اب یہ آپ لوگ نہیں سنیں گے۔ میرے انر کا بھی تو ایک تقاضا ہے نا، ایک عزت ہے، وہ میں نے کہہ دیا، کئی مرتبہ کہہ دیا، اب میں نہیں کہوں گا۔ آپ نے مجھے اس منزل تک اور اپنے آپ کو اور اپنے چینل کو وہاں تک پہنچا دیا۔ چینل انشاءاللہ چلتا رہے گا بشرط قید حیات، مر گئے آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا دل چاہے تو۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔